जनाब मोहतरम दलील देनी है जरूर दें, लेकिन दलील उनसे दें जिनसे अकायद का इस्बात होता है, या अल्लाह का कुरान या हुजूर का फरमान या उम्मत का इजमा। आल इमरान आयत नंबर 44 ये इसी के किस्सा है। वमा कुंत लदैहिम इज़ यख्तसिमून, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है जब ये लोग आपस में लड़ रहे थे आप इनके करीब नहीं थे, तो कहते हुजूर थे। अब क्या कहेगा? सूरत कसस आयत नंबर 44 है। वमा कुंत बिजानिबिल गरबी इज़ क़ज़ैना इला मूसल अम्र वमा कुंत मिनश शाहिदीन। ऐ पैगंबर, जब मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत की खलत से नवाजा जा रहा था आप वहां पर मौजूद नहीं थे। वमा कुंत मिनश शाहिदीन, शाहिद का तर्जुमा रजा खानी हाजिर नाजिर करते हैं, तो यहां वमा कुंत नफी आई है तो बनेगा आप उस वक्त हाजिर नाजिर नहीं थे। एक बंदे ने मुझे कहा हाजिर नाजिर शाहिद का माना कहां से लिया? मैंने कहा तेरे अब्बू जी जनाब अहमद रजा से। उसने भी तो यही लिखा है ना, सूरत नंबर 33 सूरत अज़ाब आयत नंबर 45 है, इन्ना अरसलना का शाहिदा, उसी के साथ उसने भी तो यही लिखा है। और हैरानगी और दजल का मकाम है, शाहिद और शाहिदीन एक ही है ना, जमा तस्नीह है ना, प्लूरल सिंगुलर की बात है, बाकी तो एक ही है। अहमद रजा ने जब उसका तर्जमा किया तो हाजिर नाजिर माना किया, और जब इसका तर्जमा किया तो गवाह माना किया। लफ्ज एक है मतलब दो है। एक बंदे ने किसी से जाके कहा ना हुजूर हाजिर और नाजिर है, उन्होंने कहा जी तेरा अकीदा है? कहने लगे जी मेरा अकीदा है। तो जिस आदमी से कहा, मैं मिसाल अपनी मिसाल दे देता हूं, मुझे एक रजा खान ने कहा हमारे मुताबिक हुजूर हर जगह है, तो मैंने रजा खानी से कहा यार मेरी आंखें चूमो लोगो, मेरे हाथ चूमो। कहने लगे जी क्यों चूमो? मैंने कहा जी मैं ताबी हूं, ताबी। ताबी ताबी तो सहाबी को देखने वाला उसके तबाह करने वाला होता है, आप कैसे ताबी हैं? मैंने कहा भाई हुजूर हाजिर और नाजिर हैं, सहाबी की तारीफ ये है या वो नबी को देखे और नबी को न देख सके, जैसे इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु है तो नबी उसे देखें। हुजूर हाजिर और नाजिर हैं, हुजूर देख रहे हैं तुम्हें, तू नहीं देख सका तो तू तो सहाबी बना, मैंने तुझे देखा तो मैं ताबी बना, मेरे हाथ चूमो, मैं तो ताबी हूं, चूमो। कहने लगा जी आप ताबी नहीं है। मैंने कहा जी क्यों? कहते इसलिए कि मैं सहाबी नहीं हूं। मैंने कहा जब तू सहाबी नहीं है, हुजूर ने तुम्हें देखा फिर भी सहाबी ना बना, तो जिसे हुजूर देखे और सहाबी ना बने वो तो जनाब मोहतरम हाजी अबू जहल होता है। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरैशुन तसअलनी अन मसलाया, जब मैं मिअराज के सफर से वापस आया तो कुरैश ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया अन अशिया मिन बैतुल मुक़द्दस लम असबुतहा, वो चीजें बैतुल मुक़द्दस की मुझसे पूछनी शुरू कर दी जो मैं कमा हक्कू याद नहीं कर पाया था। वो पूछने लगे वहां दरवाजे कितने थे, वहां खिड़कियां कितनी थी, वहां रोशनदान कितने थे, ये चीजें पूछने लगे। हुजूर रोशनदान देखने नहीं गए थे, दरवाजे देखने नहीं गए थे, खिड़कियां देखने नहीं गए थे, लेकिन अबू जहल एंड कंपनी ने शरारतन साजिश करते हुए इस तरह के सवालात पूछना शुरू कर दिए। जब ये चीजें पूछना शुरू कर दी, हुजूर पाक फरमाते हैं फकुरिबतु कुर्बतम मा कुरिबतु मिसलहु कत्तु, मैं इतना परेशान हुआ आज तक परेशान नहीं हुआ। कत और औज आप नाम में पढ़ चुके हैं ना, औज मुस्तकबिल के लिए, कत माजी के लिए, मा शरीब तो कत तो मैंने तो कभी नहीं पिया, मा शरीब तो मैं नहीं पीऊंगा, औज और कत का आता है। तो फकुरिबतु कुर्बतम मा कुरिबतु मिसलहु कत्तु, आज तक इतना परेशान ना हुआ जो अब हुआ। क्यों? हुजूर वहां अंबिया को नमाज पढ़ाने गए थे, बैतुल मुकद्दस की खिड़कियां, दीवारें और रोशनदान और दरवाजे गिनने नहीं गए थे। लेकिन अबू जहल जिद्दी था, हट धर्म था, नहीं मानना तो उसने ना। हुजूर फरमाते फकुरिबतु कुर्बतम मा कुरिबतु मिसलहु कत, इतना परेशान हुआ आज तक इतना परेशान ना हुआ। और हुजूर की परेशानी अल्लाह से बर्दाश्त न हुई, फरफ़अहुल्लाहु लिया अंजुरु इलैहि, अल्लाह ने यूं बैतुल मुकद्दस के मामला मेरे सामने कर दिया, अंजुरु इलैहि, मैं उसे देखने लगा, मा यसअलून अन शै इल्ला अंबअतुहुम बिही, वो पूछते गए मैं बताता गया, वो पूछते गए मैं बताता गया, वो पूछते गए मैं बताता गया। हुजूर पाक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सामने किया तो तब बताया, अगर हुजूर हर जगह होते तो खुद बताते, परेशान न होते। रसूलुल्लाह की परेशानी बता रही है, हुजूर हर जगह नहीं है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी और हमारी अम्मा जान, वो फरमाती हैं खरजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बाज़ अस्फारिही, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफरों में थे, हत्ता इज़ा कुन्ना बिल बैदा औ बिज़ाति जैश, फलां जगह तक पहुंचे, इनक़ता इक़दुल्ली, मेरा हार गुम गया,
فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ، حضور اس کی تلاش کے لیے رک گئے، واقام الناس معه، حضور کے ساتھ صحابہ بھی رک گئے، اور وہ تلاش 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 ڈھونڈتے رہے، نہ ملا۔ صبح کا وقت آیا، انہوں نے نماز پڑھ لی، ابھی وضو نہیں کیا تھا کیونکہ وہاں وضو کا پانی قریب میں موجود نہیں تھا، ایسے پڑھ لی۔ فبعثنا البعیرہ، جب ہم چلنے لگے تو ہم نے اونٹ کو اٹھایا، الذی کنت علیہ، جس پر بیٹھے تھے، تو فاصبنا العقد تحت، وہ جو میرا ہار گما تھا وہ اونٹ کے نیچے پڑا تھا۔ اگر حضور ہر جگہ ہے تو اونٹ کے ساتھ والی جگہ میں، اس کے پیٹ کی جگہ میں حضور دیکھ رہے ہوتے، یہ پڑا یہ پڑا، اٹھا لو، پھر تلاش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک رضا خانی مجھے کہنے لگا حضور پاک کو پتا تھا اونٹ کے نیچے ہے ہار۔ میں نے کہا پھر رکے کیوں تھے؟ کہتے اس لیے تاکہ آیت اتر آئے۔ آپ ہنسے ہو، آپ کو اس کی قوت ڈھکوسلے کا نہیں پتا کہ ڈھکوسلا وہ کس قوت سے پیش کرتے ہیں۔ کہنے لگا آیت اترنی تھی، تیمم کا حکم اترنا تھا، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، یہ حکم اترنا تھا۔ حضور تبھی رک گئے کہ رکیں گے، واقعہ بنے گا تو حکم اترے گا۔ حضور کو تو پتا تھا ہر کہاں ہے۔ فاقام رسول اللہ علی التماسہ، رضا خانی حضور آیت کے لیے نہیں رکے تھے۔ حضرت عائشہ اور صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہار کے تلاش کے لیے رکے تھے۔ مجھے وہ کہنے لگا صحابہ کو کیا پتا تھا؟ حضور کو پتا تھا میں آیت کے اس کے لیے اترا ہوں، آیت کے نزول کے لیے رکا ہوں۔ میں نے کہا علم غیب کا عقیدہ ختم، تو کہتے ہیں ولی بھی عالم الغیب ہے، اور ادھر صحابہ کو نہیں پتا۔ حاضر ناظر چھوڑے گا تو ادھر پکڑا جائے گا، ادھر چھوڑے گا تو یہ پکڑا جائے گا۔ اور ایک روایت اور صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ، باب ذکر الدجال، جلد اول صفحہ 401، طبق قدیمی کراچی، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال، حضور پاک علیہ السلام نے دجال کا ذکر کیا، اور حضور فرمان لگے ذات غدات، ایک دن فرمان لگے ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ، اگر دجال نکل آیا اور میں تمہارے اندر موجود ہوا، یعنی دنیا میں زندہ رہا، میں تمہاری طرف سے اکیلا اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ وَأَن يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ، اور اگر وہ نکلا اور میں تمہارے اندر دنیا میں زندہ نہ ہوا، قبر میں ہوا، تو فَكُلُّ امْرُئٍ حَجِيجُ نَفْسَهُ، ہر بندہ اپنی جان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اس پہ تو حضور پاک نے واضح تصریحاً، وضاحتاً، تفسیراً، پتہ نہیں کیا کیا کہوں، حضور نے تو واضح کھول کے مسئلہ رکھ دیا ہے، میں تمہارے اندر ہوا، دجال کچھ نقصان نہیں دے سکے گا، میں اس کے لیے کافی ہوں گا، اور وہ دجال نکلا میں تمہارے اندر نہ ہوا تو پھر خود ایک روایت اور حضرت حذیفہ کی ہے، صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر، باب غزوۃ الاحزاب، جلد اول صفحہ 107، قدیمی کراچی والا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں احزاب کے دن تھے، احزاب خندق کی جنگ کو کہتے ہیں، خندق کے دن تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا واخذتنا ریح شدید وقر، جس وقت شدید ترین طوفان اور آندھی چل رہی تھی، سردی شدید تھی، حضور پاک نے فرمایا الا رجل یاتینا بخبر القوم، کون جا کر کافروں کی خبر لائے گا؟ ثلاث مرات، 3 بار فرمایا، اور پھر فرمایا جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، قیامت میں اللہ مجھے اس کا ساتھی بنائے گا، اس کو میرا ساتھی بنائے گا، کون جائے گا ان تک جا کر خبر لے آئے گا؟ آخر میں اٹھا، حضور نے مجھے دعا دی، میں چل پڑا اور خبر لے کر آ گیا۔ تو کہتے حضور ہر جگہ ہے تو پھر خود خبر دیکھ لیتے، یوں کیوں کہہ رہے تھے ادھر سے جا کر کون خبر لائے گا؟ یہ ادھر سے جا کر کون خبر لائے گا؟ حاضر ناظر کی نفی کر رہا ہے۔ 10ویں روایت سنن نبی داؤد کتاب النکاح، باب ما یکرہ من ذکر الرجل، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295، طبع HM سعید کمپنی کراچی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اذ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، حضور پاک علیہ السلام مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں، فقال، اور آ کر فرمایا من احس الفتى الدوسیہ، من احس الفتى الدوسیہ، من احس الفتى الدوسیہ، 3 مرات، 3 بار فرمایا، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کا نام دوسی ہے، تو فرمایا دوسی قبیلے کا جوان کہاں؟ کسی نے دیکھا؟ دوسی قبیلے کا جوان کہاں؟ کسی نے دیکھا؟ دوسی قبیلے کا جوان کہاں؟ کسی نے دیکھا؟ یہ 3 بار فرمایا۔ تو ابو ہریرہ کہتے دیکھو حضور نے میرا ذکر 3 بار کیا۔ پھر اپنے شاگردوں میں حضرت ابو ہریرہ بیٹھ کے یوں فخر سے فرماتے تھے اے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے میرا ذکر یوں کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ یوں سناتے تھے۔ شان تو ابو ہریرہ کی بھی ہے لیکن رضا خانی کے عقیدے پہ چھرا بھی چل رہا ہے، اس کی وجہ حضور ہر جگہ ہوتے تو یوں پوچھ کیوں رہے ہوتے، کہتے وہ بیٹھا ہے ابو ہریرہ۔
ہر جگہ ہوتے تو پوچھ کیوں رہے ہوتے؟ یہ ہر جگہ نہ ہونے کی دلیل ہے جناب محترم. تو پتہ چلا قرآن نے بھی کہہ دیا نبی ہر جگہ نہیں، حضور کے فرمان نے بھی کہہ دیا نبی ہر جگہ نہیں. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اور اس طرح حضرت عاصم ابن ثابت الانصاری، یہ روایات موجود ہے صحیح بخاری کی. فرمایا حضرت عاصم ابن ثابت الانصاری وفات کے وقت فرماتے ہیں شہادت کے لیے پھانسی کاٹ کر تک جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اخبر عنا نبیک، اللہ ہمارے نبی کو ہماری خبر کر دے. عاصم تمہیں نہیں پتا، تم حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتے؟ کہ جی میں نہیں مانتا، میں مانتا تو خدا کو کہتا، آپ اللہ کو، اے اللہ آپ نبی کو بتا دے. تو عاصم ابن ثابت بھی گویا بتانا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ نہیں ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جن کا نام لیتے رضا خانی کی زبان نہیں تھکتی، تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں انبیاء کے لیے علم غیب اور ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کی صفات ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ صفات اللہ کی ہیں. یہ تفسیر عزیزی جلد اول صفحہ 55. خلاصے کے طور پہ ایک بات اور بھی سننا، یہ عقیدہ ماننا گستاخی ہے، گستاخی ادب نہیں ہے، بے ادبی ہے. اٹھاؤ جاء الحق، یہ رضا خانیوں کی کتاب ہے، یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72 باب بحث علم غیب دوسری فصل، نئیویں کتب خانہ گجرات سے چھپی ہے. مولوی احمد یار گجراتی لکھتے ہیں تاریک راتوں کے اندر، توجہ رکھنا ہے کتنی گستاخی کا لفظ ہے، تاریک راتوں کے اندر تنہائی میں چھپ کر جو کام کیے جاتے ہیں وہ بھی نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. اندازہ لگا لو، یہ دل گردے کی بات ہے. یہ دیکھو ان کی عبارات، اب اس کو بندہ ایسے نیوٹرل لے لے، نارمل لے لے بھی نہیں، کوئی عام مسئلہ نہیں، اہم مسئلہ ہے. مولوی عمر شریف نے تو حد کر دی ہے. یہ مقیاس حنفیت حصہ حاضر و ناظر صفحہ 282 اور توسع میں انشا پرس اردو بازار لاہور سے چھپی ہے. کہتے ہیں زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی رسول اللہ حاضر اور ناظر ہوتے ہیں. غلیظ سے غلیظ بیٹا بھی ہو نا، اسے پتہ ہو میرا باپ دیکھ رہا ہے تو وہ یہ حرکت نہیں کرتا، تو انہیں اس سے بھی کم درجہ دے دیا وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں بھی حضور ہر جگہ. اب بتاؤ کوئی مسلمان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ رضا خانیہ تمہاری یہ عبارتیں تمہیں گستاخی سے نہیں بچا سکتی، تمہاری بھول ہے. ایک رضا خانی مجھے کہنے لگا اس وقت تو اللہ بھی حاضر ہوتے ہیں، تو میں نے کہا سورۃ نحل آیت نمبر 74، سورۃ شورى آیت نمبر 11 فلا تضربوا للہ الامثال لیس کمثلہ شیء، مخلوقات میں اللہ کی مثالیں نہیں دیا کرو، اللہ کی مثال تو کچھ بھی نہیں ہے، مخلوق کی دینا. تو ڈائریکٹ خالق پہ بھاگا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مخلوق میں مخلوق کی مثال نہیں ہے، تیرا عقیدہ پیٹ سے نکلا. ایک رضا خانی مجھے کہنے لگا رسول اللہ حاضر اور ناظر ہے. میں نے کہا جی دلیل؟ کہتا قرآن سے. میں نے کہا واہ قیامت آ گئی ہے، آپ بھی قرآن سے؟ پڑھیے بسم اللہ. انا ارسلناک شاہدا، حضور کو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں حاضر ناظر اور گواہ بنا کے بھیجے. تو میں نے کہا شاہد کا معنی حاضر ناظر. کہتے گواہ. میں نے کہا چلو گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے؟ کہتے جی ہاں حاضر بھی ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، ناظر بھی ہوتا ہے، نظر بھی حاضر بھی ہوتا ہے، موجود ناظر بھی ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے. قرآن نے شاہد کہا ہے. میں نے کہا مجھے بھی حاضر ناظر مان، میں بھی حاضر ناظر ہوں. کیوں؟ میں نے کہا قرآن نے کہا. کہاں کہا ہے؟ میں نے کہا سورۃ احزاب 22ویں پارے میں، دوسرے پارے کے پہلے صفحے پہ آتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. شہداء علی الناس، پوری امت کو اللہ نے فرمایا تم لوگ پچھلی امتوں پر گواہ ہو. میں نے کہا ہم لوگ تو پچھلی امتوں پر گواہ ہیں، اب ہم پوری امت ہر جگہ حاضر ناظر ہے، مان مجھے کہتے ہو نبی کو اپنے جیسا آدھے ہوئے تو سی، اب تو نے نبی کو ہمارے جیسا کہہ دیا. اللہ ہمیں کہہ رہا ہے شہداء علی الناس، سب پر گواہ ہو. مجھے کہنے لگا ہم اس لیے گواہ ہیں، ہمیں حضور نے بتایا، حضور معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، ہم حضور معصوم کے بتائے ہوئے قول پہ گواہی دیں گے، اس لیے ہم گواہ ہیں. میں نے کہا نبی علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ، رسول اللہ کو فرشتے جا کر اعمال ہمارے پیش کرتے ہیں، اور فرشتہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کہے وہ کرتے ہیں، جو حکم دے وہ بجا لاتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے. معصوم، اس معصوم کی بات نبی تک پہنچی اور نے حضور پاک علیہ السلام نے اس معصوم کی گواہی پر اعتماد کر کے گواہی دی ہے. حضور بھی حاضر ناظر نہیں ہے، ادھر معصوم کا واسطہ ہے تو ادھر بھی معصوم کا. میں مختصر کر رہا ہوں قلت وقت کو دیکھ کے، ورنہ اس پہ کئی دلائل دیے جا سکتے تھے. چلو ایک دلیل سمجھ لیں، یہ ہدایہ الہدایہ کتاب الشہادات جلد 3 صفحہ 166 طبع المیزان اردو بازار لاہور. انما يجوز للشاهد ان يشهد بالاجتهاد وذلك بالتواتر او باخبار من يثق به. یہ بریلوی اور دیوبندی کی مشترکہ کتاب ہے. وہ کہتے ہیں آپ
پکی بات سنی ہوئی پہ یا تواتر والی بات پہ بن دیکھے بھی گواہی دے سکتے ہیں. تو حضور نے بھی پکی بات سنی ہے. ہمارے اعمال ہم حضور تک پیش ہوئے. جب تک حضور دنیا میں تھے گواہ تھے, جو سامنے تھے ان کو دیکھ رہے تھے. حضور قبر میں گئے تو ہمارے اعمال ان پر پیش ہوئے. اس کی بنیاد پہ حضور ہمارے لیے کل قیامت میں گواہ بنیں گے. یہ تو مسئلہ نہیں ہے. اور ایک شعبہ اور بھی سنیے. اور یہ اس طرح حضور پاک پر اعمال پیش ہوتے ہیں اور حضور گواہی دیتے ہیں. صرف میں نہیں کہہ رہا, یہ تمہارے معتبر کتابیں بھی مانتے ہیں. تفسیر الحسنات, تبیان القرآن, رسائل و مناظر, یہ ابو البرکات کے, ابو الحسنات کے, غلام رسول سعیدی کے, نجوم الفرقان عبد الرزاق فرتالوی کے, اور اسلامی عقائد مولوی شرف قادری کے, یہ ان کے صفحات دیکھ لیں. اسی آیات کے تحت یہ بھی اس جگہ باز کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ اس بنیاد پر گواہی دیں گے کہ فرشتے حضور تک خبر لے جاتے ہیں. اس کا مطلب جناب محترم حاضر ناظر نہیں ہے. ایک شبہ اور, حضور ہر جگہ ہے. میں نے کہا دلیل قرآن کریم سورۃ انبیاء آیت نمبر 107. میں نے کہا جی پڑھیے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور تو رحمت ہے. میں نے کہا جی, تو کہتے ہیں رحمت تو ہر جگہ ہے, تو لہذا حضور بھی ہر جگہ ہے. میں نے کہا سورۃ یونس آیت نمبر 5, هو الذی جعل الشمس ضیاء. اللہ نے سورج کو روشن بنایا ہے. روشنی ہر جگہ ہے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا پھر سورج بھی ہر جگہ ہے. کہتے جی نہیں, سورج ایک جگہ ٹھہر کر روشنی دیتا ہے. میں نے کہا حضور مدینہ میں رہ کے نور نبوت پھیلاتے ہیں. ہر جگہ کہاں سے, ہر جگہ کہاں سے. میں نے ایک جگہ یہ پڑھایا سبق, تو ہمارے ایک شاگرد تھے, مجھے کہنے لگے استاد جی ہمارے ہاں تو بیٹی کو بھی رحمت کہتے ہیں. تو جہاں بیٹی ہے, جہاں رحمت ہے, وہ ہر جگہ وہاں بیٹی بھی وہی ہوتی ہے. کہنے لگا دی دیانی تو رحمت ہے نا, جتنا رحمت اتنا دی بھی ہوتی ہے. یہ کہاں سے نکلا؟ یہ بیچاروں کا اپنا اصول. ایک کہنے لگا سورۃ آل عمران آیت نمبر 101, وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. لوگوں تم کیسے اللہ کی بات کا انکار کر سکتے ہو؟ فیکم رسول, تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں. تو حضور تو موجود ہے. فیکم رسول. ٹائم تقریباً پورا ہے, 10 منٹ 8-10 منٹ چلیں گے. میں چلوں آگے؟ بولیے. یہ فائل کمپلیٹ ہو جائے گی. ٹائم دے ختم تو نہیں؟ اچھا پھر ٹھیک ہے. تو فیکم رسول. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہتے حضور تو آپ میں ہیں. میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر امامت سے استعفیٰ دے دو. حضور تو ہم میں ہے, تو امام کیوں بنا ہوا ہے, تو خطیب کیوں ہے, تو عید جنازہ کیوں پڑھا رہا ہے, کیا بنیاد ہے, وجہ؟ کہنے لگا جی وجہ, بس ختم کرتے ہیں. کہنے لگا جی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام موجود ہے لیکن میں امت کی رہنمائی کے لیے. میں نے کہا نہیں جب حضور ہے تو تیری رہنمائی کیا؟ اب پھنس گیا. میں نے کہا میرا جواب سن, آیت کا سیاق و سباق دیکھ, آیت کے پس منظر, تہ منظر, پیش منظر دیکھ. صحابہ سے جا کے پوچھ فیکم رسولوں کا مطلب. میں وہ کتابیں لاتا ہوں جو تمہاری اور ہماری مشترکہ ہیں. تفسیر کی کتابیں اور نہیں تو مدارک التنزیل و حقائق التاویل یا تفسیر نصفی دیکھ لو. وہ نہ ہو تو آپ اس سے بڑھ کے حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوہ التاویل, جسے آپ تفسیر کشاف کہتے ہیں, وہ دیکھ لیں اس آیت کے تحت. وہ لکھتے ہیں یہ ایک زمانے کا واقعہ ہے. کیس بن شماس کافر تھا, اس نے صحابہ کو لڑانا شروع کر دیا ہے. اللہ کے رسول وہاں پہنچے تو آیت اتری, صحابہ آپ آپس میں جھگڑتے ہو, تمہارے اندر نبی ہے, ان سے پوچھ لیا کرو. یہ قیامت تک لوگوں کے لیے نہیں کہا, یہ تو ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو اس کو لے کر بیٹھ گیا. کہنے لگا الم ترا, قرآن میں آتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حضور کو فرمایا گیا. اور پرانے واقعات میں الم ترا آیا, نہیں دیکھا, تو اس کا معنی حضور نے دیکھا تھا. حضور ناظر تھے, حضور تو اس وقت بھی تھے. میں نے کہا جی پکے؟ کہتے جی پکا. میں نے کہا سورۃ نوح آیت نمبر 15, سورۃ انعام آیت نمبر 6, الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. اے پوری امت کے لوگوں تم نہیں دیکھتے اللہ نے آسمان کیسے بنائے؟ اولم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن. امت کے لوگوں تم نہیں دیکھتے اللہ پاک نے پچھلی امتوں کو کیسے ہلاک کیا؟ میں نے کہا جمع کے لیے پوری امت کو یہ جو ہے نا الم یروا الم تلوا کہا گیا ہے, تو پھر الم ترا کے کہنے پہ حضور حاضر ہیں, تو الم تروا کیف خلق اللہ کے لفظ پہ پوری امت ہر جگہ حاضر ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. کہتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو مومن کی جان کے زیادہ قریب تر ہیں. یہ اللہ فرما رہے سورۃ احزاب آیت نمبر 6, تو حضور تو قریب تر ہیں. تم کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. میں نے کہا جناب محترم قریب تر ہیں تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں. اگر اس کا مطلب یہی ہے تو پھر تو معاملہ خراب ہو گیا. اگر حضور قریب ہیں تو پھر استفاع دو, مسجدیں چھوڑو, مدرسے اہتمام چھوڑو, حضور ہر جگہ ہے. ورنہ میں اس کا مطلب سمجھاؤں گا. قریب تر کا معنی ہے حضور قریبی ہیں, حضور مومن کی جان کے قریبی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, بھائی عمیر بیٹھے ہیں, یہ میرے بہت قریبی ہیں. بھائی ریحان بیٹھے ہیں, یہ میرے بہت قریبی ہیں.
اس طرح لفظ بولتا ہوں بھائی عمار ہے یہ میرا قریبی ہے تو اس کا کیا معنی میں جہاں ہوتا ہوں یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. قریبی کا معنی میرے ان سے قریبی تعلق ہے. قریبی تعلق کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے وہ حاضر و ناظر ہے. حضور مومن کے جان کے قریب تر ہیں, یعنی حضور سے تعلق ماں باپ سے محبت کے بڑھ کا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ماں باپ سے, لوگوں سے, اولاد سے محبت اتنی نہیں ہے جتنی حضور سے ہے. النبی اولا, اس کا معنی حاضر ناظر نہیں ہے, اس کا معنی قریبی ہونا ہے. ایک مجھے کہنے لگا قبر میں فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی حاضر رجل, یہ بخاری میں حاضر رجل, حاضر حضور کو قبر میں فرشتہ کہتے ہیں. حاضر تو قریب کے لیے آتا ہے. میں نے کہا جی پکے حاضر قریب کے لیے آتا ہے؟ کہتے جی پکا. میں لکھ دو. تو اگر وہ لکھ دے تو آپ فوراً اس کے سامنے آیت پڑھ دیں کہ اگر قرآن کریم میں پڑھ دوں کہ حاضر دور کے لیے آتا ہے تو پھر فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی. یہ سورۃ انعام ہے, آیت نمبر 76 تا 78 ہے. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی. حضرت ابراہیم ستارے کو دیکھ کے کہتے ہیں ھذا, سورج کو دیکھ کے کہتے ہیں ھذا, چاند کو دیکھ کے کہتے ہیں ھذا. اب سورج چاند ستارے قریب ہیں, وہ تو بعید ہیں. ھذا کیوں کہا؟ کہنے لگا جی بعید کے لیے ھذا ہوتا ہے اس وقت جب وہ چیز دور ہو لیکن پردے ہٹ جائیں. میں نے کہا حضور کے بھی لفظ ھذا ہوتا ہے. قبر میں حضور اپنی رہتے ہیں, یہاں میت کی قبر سے پردے ہٹ جاتے ہیں. جو تیرا جواب ہوئی, ہمارا جواب ھذا کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا. ایک رضا خانی مجھے کہنے لگا حضور تو ہر قبر پہ خود تشریف لاتے ہیں. میں نے کہا خود تشریف لاتے ہیں تو یہ مشکات المصابی یعنی صحیحین کی روایت ہے, جلد اول الفصل الاول مشکات المصابی میں ہو تو صحیحین ہوتی ہے. یہ مشکات کی روایت ہے, جلد اول صفحہ 145, بخاری و مسلم نے اس کو نقل کیا ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور پاک ایک مرتبہ کسی قبر سے گزرے تو صحابہ سے پوچھا کب دفن ہوا؟ یہ مسلمان نیا نیا فوت ہوا ہے, کب دفن ہوا؟ کہ یا رسول اللہ کل رات دفن ہوا. حضور نے فرمایا مجھے کیوں نہیں پتا؟ کہ ہم نے آپ احرام کی خاطر نہیں پتا, ہم نے جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا. حضور نے اس کے لیے قبر پہ دعا کی ہے. تو ایک بندہ سے میں نے کہا جناب محترم حضور پاک پوچھتے کب دفن ہوا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, فوت ہو گیا. اگر حضور ہر کسی کی قبر میں جاتے تو حضور فرماتے کل دفن ہوا, میں اس کی قبر سے ہو کر آیا ہوں. حضور تو یوں نہیں فرما رہے, تو اس کا معنی ہر قبر میں جانے والا عقیدہ میڈ ان رضا خانیت ہے. السلام علیکہ ایھا النبی کا نماز میں پڑھتے ہو, اتحیات میں علیکہ ایھا النبی یہاں مخاطب کرتے ہو. تو ہم نے کہا بھائی مخاطب کا یہ معنی تھوڑی ہوتا ہے کہ حضور سامنے کہتے آپ مخاطب کرتے ہو. میں نے کہا یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو تو قرآن میں کہتا ہے اے نبی تبلیغ کر. قل یا ایھا الکافرون, اے نبی کہہ دے کافرو, یہ جو لفظ تو بولتا ہے تو تو حضور کو حکم دے رہا ہوتا ہے. کہتے نہیں اللہ کی بات کو بیان کر رہا ہوتا ہوں. میں نے کہا نمازی بھی نماز میں التحیات للہ کے اندر السلام علیکہ کہہ کے اللہ کی بات کو بیان کر رہا ہوتا ہے. اور یا کہنے کا معنی حاضر تھوڑی ہوتا ہے. وَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا, یہ جو ہم نماز میں یا فرعون مسبورا کہتے ہیں آیت ہے قرآن کی, یا فرعون جو کہتے ہیں تو فرعون حاضر ناظر ہو جاتا ہے. تو یا کہنے کا یہ تھوڑا معنی ہوتا ہے. حضور پاک حاضر ناظر نہیں ہے. اگر حاضر ناظر ہوتے تو رسول اللہ کی سید اس جلاء الفہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی محمد خیر الانام, یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92 طبع دار العربیہ الجوزی دمام سعودیہ سے چھپی ہے, ابن قیم اس میں صحیح حدیث حضرت ابو ہریرہ سے حضور کی لائے ہیں. من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ من بعید علمتہ, دور سے درود پڑھو گے مجھ تک فرشتے لائیں گے, میری قبر پہ پڑھو گے میں خود سنوں گا. حضور قبر سے سنتے ہیں, دور سے پہنچایا جاتا ہے. ہر جگہ ہوتے تو ہر جگہ خود سنتے, ہر جگہ نہیں ہے تو اس لیے خود بھی نہیں سنتے. تو یہ کون سی بات ہے جناب محترم؟ سیکنڈ لاسٹ, آخری سے پہلا. ایک کہنے لگا اعتراض میں, کہتے ہیں حدیث پاک ہے صحیح مسلم کے اندر, حضرت ثوبان کی روایت ہے, حضور فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض حتی رأیت مشارقہا ومغاربہا, اللہ نے پوری زمین سمٹ کے میرے سامنے رکھ دی, میں نے اس کا مشرق بھی دیکھ لیا مغرب بھی دیکھ لیا. تو حضور تو ہر جگہ دیکھتے ہیں, تم کہتے ہو نہیں دیکھتے. میں نے کہا جناب محترم پہلی بات ہے کہ یہ معراج کے رات کی بات ہے, صرف معراج کے موقع پہ ایسے ہوا تو اللہ نے زمین سامنے سمٹ کے رکھ دی تھی, حضور دیکھ رہے تھے, یہ ہر وقت کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات ہے یہ دلیل ہے کہ حضور حاضر نہیں ہے. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا زمین سمٹ کے سامنے رکھی, حضور حاضر ناظر ہوتے تو سمٹ کے سامنے رکھنے کی ضرورت, حاضر ناظر تو یہ تو میری دلیل ہے اور پڑھ جناب محترم نے لی ہے, اس لیے سوچ کے دلیلیں پڑھا کریں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی کلمہ پڑھو. میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہتے ترجمہ کرو. میں نے کہا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہتے ایک منٹ. میں نے کہا ہیں؟ کہتے ہیں. میں نے کہا جی ہیں. تو کہتے ہر جگہ موجود ہیں. میں نے کہا رسول ہیں, اس کا معنی یہ نہیں ہے ہر جگہ موجود ہے.
کہتے ہیں واہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسالت منصب ہے، رسالت منصب ہے، جہاں رسالت وہاں رسول، منصب تو ساتھ ہوگا۔ میں نے کہا تمہارے ملک کے کون ہیں وزیر اعظم؟ کہتے ہیں نواز شریف۔ میں نے کہا وزیر اعظم ہیں؟ کہتے جی ہیں۔ میں نے کہا ادھر بھی ہیں؟ چپ۔ میں نے کہا وزارت عظمیٰ بھی منصب ہے، جہاں منصب وہاں خود وہ۔ کہنے لگے جی وزیر وہیں سے ہیں، وزارت یہاں چلتی ہے۔ میں نے کہا نبی وہی ہیں، نبوت یہاں چلتی ہے۔